अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक आप सबको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने वाला बनाए। क्या हाल चाल है जनाब? उम्मीद करती हूँ कि सबको दावत पसंद आ रहा होगा। उम्मीद पे दुनिया कायम है ना, इसलिए उम्मीद करती हूँ। बहरहाल आज के एपिसोड शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और एक छोटा सा कमेंट करना ना भूला करें, जो आप हमेशा भूल जाते हैं। बहरहाल चलें आइए शुरू करते हैं आज के एपिसोड। रादिया बाहर बैठी रो रही थी। अभी कुछ देर पहले सब कुछ ठीक था। हमजा इससे कितने प्यार से बात कर रहा था, किस तरह से वो इसे अपनी चाहत का एहसास दिला रहा था। लेकिन अब सब कुछ बदल गया था। बिल्कुल खाली हाथ रह गई थी। वो कुछ भी ना था इसके पास। वो अपनी सोचों में इस हद तक डूबी थी कि पास लेटी मिशी रोई जा रही थी और इसे इस बात का एहसास तक ना हुआ जब बेडरूम का दरवाज़ा खुला और हमजा कमरे से बाहर निकला। हमजा इसके करीब आया और इसके पास से मिशी को उठाकर चुप करवाने लगा। वो बस वीरान नज़रों से उसे ये सब करते देख रही थी। हमजा ने इसके करीब से इसका फ़ोन उठाया और एक बार फिर से कमरे में चला गया। रादिया ने इसे ये तक न पूछा कि उसका उठाकर फ़ोन क्यों लेकर जा रहा है। कमरा बंद होते ही एक बार फिर से रादिया ने रोना शुरू कर दिया। हमजा की यूँ बेगानगी रादिया को अंदर से तोड़ रही थी। वो फूट फूट कर रोने लगी। इसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्यों वो हमजा से बात नहीं कर पा रही, आखिर क्यों वो इसे अपने बेगुनाही का नहीं बता पा रही। वो सब जब से आई थी इसने हमजा को मुखातिब तक नहीं किया था और ना ही हमजा ने इसे। वो दोनों सारी रात जागते रहे, हमजा कमरे में और रादिया बाहर। इसमें इतनी हिम्मत ही ना थी कि उठकर अंदर कमरे में जाए और हमजा से बात करे। वो हमेशा से ही अपने आप को हमजा से मोहब्बत करने के काबिल नहीं समझती थी, लेकिन आज तो वो अपने आप को इसे नज़र मिलाने के भी काबिल नहीं समझ रही थी। गन्वा की आंख फजर की अजानों के साथ खुली। रेज इसके बिल्कुल करीब सो रहा था। वो रात को इसके पास आया, ना तो इससे रोक पाई और ना ही किसी किस्म की मुज़ाहमत कर पाई। वो तो अपने आप को बहुत बहादुर समझ रही थी। जब इसके पास आएगा तो उसे आने नहीं देगी, उसे बताएगी कि वो कोई इस्तेमाल करने की चीज़ नहीं। लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर यही सोचते हुए गन्वा ने अपने हाथ से बाल समेटने चाहे जब इसकी नज़र अपने हाथ पर पड़ी। कल रात इसे रेस ने कितनी मोहब्बत से ये ब्रेसलेट पहनाया था। इसने कहा था कि इसकी मोहब्बत की पहली निशानी है। गन्वा में इसकी ज़िंदगी में आने वाली पहली और आखिरी लड़की है जिससे वो मोहब्बत करता है, और अब कुछ भी हो जाए वो इसे कभी खुद से दूर नहीं जाने देगा। ना चाहते हुए भी गन्वा इसकी बातों पर ईमान ले आई थी और अपना आप इसे सौंप दिया था। अगर कल रात वाली सारी बातें सच थी, अगर रेस इससे सच्ची मोहब्बत करता था तो वो फिर इतना क्यों डर रही थी। अगर वो रेस की मोहब्बत है तो खुद को क्यों इतना बेमोल समझ रही थी। रेस ने शादी से एक दिन पहले भी तो इसे अपनी मोहब्बत का इजहार किया था, फिर वो क्यों इतना घबरा रही थी। शायद इसलिए कि रेस ने इससे निकाह करने से इनकार कर दिया तो इसके बाप ने रेस की मिन्नतें की, और ये भी तो हो सकता है कि रेस ने इसी की वजह से इनकार किया हो। ये भी तो हो सकता है रेस इसकी खुशी के लिए पीछे हटा हो। आखिर इसने भी तो इसकी मोहब्बत को ठुकराया था, तो वो क्यों एक बार में ही इसके बाप की बात मान लेता। जो भी था और जैसे भी था, अब वो रेस की बीवी थी। रेस ने इसे अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाया था। अपने दिमाग से फजूल सोचों को निकाल कर इसने एक मुस्कुराती नज़र पास सोई रेस पर डाली और खामोशी से उठकर फ्रेश होने चली गई। शाह की आंख खुली तो बानी इसके साथ नहीं थी। इसने टाइम देखा तो अभी सोए हुए सिर्फ 2 ही घंटे हुए थे। रात सारी वो सोचता रहा कि क्या वो बानी के लिए ऐसा क्या स्पेशल करे कि वो इससे दोस्ती कर ले, लेकिन इसके दिमाग में ऐसी कोई चीज़ नहीं जो बानी को पसंद है। इस वक्त सुबह 6 बज रहे थे और सर दर्द से फटा जा रहा था। इसे पता था बानी इस वक्त नीचे चली गई होगी, क्योंकि इसे सुबह सुबह उठने की आदत थी। शायद ऐसे ही लेटे हुए एक बार फिर से सोचने लगा कि आखिर वो ऐसा क्या करे। बानी जानो, तुमने वाकई ही मुझे उल्टा लटका दिया। मैं ऐसा क्या करूं जो तुम्हें पसंद आए। शाह सोचते हुए उठकर बैठ गया। फिर इसने हर चीज़ पर नज़र घुराई। बानी एक सिंपल सी लड़की है, इसकी पसंद और सोच बिल्कुल आम लड़कियों जैसी है। यानी इसे भी वही सब कुछ अच्छा लगेगा जो आम लड़कियों के लिए किया जाए। तो मैं इसे रोमांटिक अंदाज में प्रपोज करता हूँ, एक रोमांटिक डिनर और लॉन्ग ड्राइव। शाह सोचते हुए मुस्कुराया, लेकिन इसकी मुस्कुराहट अगले ही लम्हे गायब होगी। ये मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं इसे प्रपोज नहीं करना, मुझे इससे दोस्ती करनी है। यानी मुझे वो करना होगा जो दोस्ती के लिए करना पड़े। यार दोस्ती के लिए कौन इतने पापड़ बेलता है। बानी जानो कहाँ फंसा दिया। मैंने कभी ज़िंदगी में किसी से दोस्ती के लिए पूछा ही नहीं, बल्कि गन पॉइंट पर की होगी। गुड। और अपनी बीवी से दोस्ती के लिए मैं मरा जा रहा हूँ। शायद दुनिया में मैं पहला मर्द हूँ जो अपनी बीवी के इश्क में मजनू बनकर सहराओं में भटकूंगा। और यही सब सोचते हुए शाह ने अपना सर थामा जो दर्द से फटा जा रहा था। इधर रादिया सारी रात वहीं बैठी रही। जब बाहर हल्की हल्की रोशनी होने लगी, फिर वही रोशनी हल्की हल्की खिड़की से अंदर आने लगी, फिर धूप की शक्ल इख्तियार कर गई, फिर कुछ देर में वापस जाने लगी।
ارادیہ کی آنکھ ایک پل کو بھی نہ جھپکی، اب تو آنکھوں سے آنسو بھی خشک ہو چکے تھے۔ ابھی کچھ دیر پہلے اندر سے مشی کے رونے کی آواز آ رہی تھی، پھر کسی کے چلنے کی آواز آنے لگی، یعنی کہ حمزہ اسے تھپ تھپا کر سلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے ایک بار بھی اسے نہیں پکارا، شاید اب اسے اس کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ قربان جاؤں آپ کی سوچوں پہ، وہ اپنی بیٹی کو بھی خود سنبھال سکتا تھا، تو پھر مجھے کیوں نہیں کہہ دیتے کہ نکل جاؤ میرے گھر سے۔ رادیہ نے دروازے کو دیکھتے ہوئے سوچا۔ جب ان کے گھر کا دروازہ بجا، کافی دیر بجتا رہا لیکن حمزہ کمرے سے نہیں نکلا۔ شاید وہ سو چکا تھا، شاید ملازمہ ہوگی۔ رادیہ نے اٹھ کر دروازہ کھولا، لیکن باہر کھڑی اس عورت کو دیکھ کر اس کا خون کھول اٹھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ ابھی تک تمہیں سکون نہیں ملا میرا گھر برباد کر کے، اور اب منہ اٹھا کر یہاں چلی آئی ہو؟ آخر کیا چاہتی ہو تم؟ ہاں بولو، کیا چاہتی ہو؟ مجھے مار دینا چاہتی ہو نا؟ مار ڈالو، ویسے بھی میں مر ہی رہی ہوں، رادیہ نے روتے ہوئے کہا، جبکہ اس کی باتیں سن کر نگاہ بیگم کو اندازہ ہو چکا تھا کہ اس کی کل والی حرکت نے رادیہ کی زندگی پر بہت برا اثر کیا ہے۔ رمشا، میں اپنی مرضی سے یہاں نہیں آئی ہوں، شاید یہاں کبھی نہیں آتی، میں تو بس… نگاہ نے کچھ کہنا چاہا۔ چپ ہو جاؤ اور نکل جاؤ یہاں سے، کیوں کہ تم جیسی گھٹیا عورت کے ساتھ وہ گھٹیا کام کرنے سے بہتر تھا کہ میں خودکشی کر کے مر جاؤں۔ کبھی بھی مت سوچنا کہ رمشا تمہارے ہاتھ آئے گی۔ تمہارے ساتھ وہ گھٹیا کام کرنے سے پہلے رمشا موت کو گلے لگا لینا بہتر سمجھے گی۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، رادیہ نے غصے سے دھاڑتے ہوئے کہا۔ رادیہ، میں یہ اپنی مرضی سے نہیں آئی، مجھے تمہارے شوہر نے بلایا ہے کل رات فون کر کے۔ اس سے پہلے رادیہ اس کے منہ پر دروازہ بند کرتی نگاہ بیگم بول اٹھی، اور رادیہ کے دروازہ بند کرتے ہاتھ وہیں رک گئے۔ تو کیا حمزہ اسے اس عورت کے ہاتھ چلو جی کے ساتھ بیچنے والا تھا؟ کیا وہ اسے ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے نکال دینے والا تھا؟ کیوں بلایا تھا اس نے اس عورت کو اپنے گھر پر؟ تو کیا حمزہ اس طرح سے اسے اپنی زندگی سے نکالے گا؟ اسے دروازے پر سوچوں میں چھوڑ کر نگاہ بیگم اندر چلی آئی۔ مسٹر ملک، آپ نے مجھے بلایا تھا، کہاں ہیں آپ؟ نگاہ بیگم نے اونچی آواز میں کہا۔ اس کی آواز سن کر حمزہ کمرے سے باہر نکلا۔ اس سے پہلے شاید حمزہ نے بھی یہی سوچا تھا کہ گھر کی ملازمہ آئی ہوگی، اس لیے کمرے سے باہر نہیں نکلا۔ انتظار تو میں آپ کا اس وقت سے کر رہا ہوں جب سے میں نے آپ کو فون کیا ہے۔ خیر بیٹھیے، میں بھی آتا ہوں۔ اسے بیٹھنے کا اشارہ کر کے ایک نگاہ رادیہ پر ڈال کر وہ کمرے میں چلا گیا۔ اس کے ہر قدم کے ساتھ رادیہ کے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ جب واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھا۔ اس نے وہ کاغذ نگاہ بیگم کے سامنے رکھا۔ نگاہ نے اس کو دیکھا تو وہ کوئی چیک تھا۔ نگاہ بیگم نے چیک لیتے ہوئے سوالیہ نظروں سے حمزہ کی طرف دیکھا۔ یہ بلینک چیک ہے، آپ جتنی چاہے رقم اس میں ایڈ کر سکتی ہیں، میں آپ کو آپ کی منہ مانگی قیمت دوں گا، بس آپ میری بیوی کی جان چھوڑ دیں۔ وہ سب کچھ بنا کر وہ ایک عزت کی زندگی گزارنے کی کوشش کر رہی ہے، اسے بھی جینے کا حق ہے۔ آپ کو جو چاہیے وہ میں آپ کو دوں گا، لیکن مہربانی کر کے میری بیوی کو سکون سے رہنے دیں۔ کل ساری رات وہ ایک سیکنڈ کو بھی نہیں سوئی۔ حالت دیکھیں اس کی، کیا سے کیا ہو گئی ہے۔ کیا ملے گا آپ کو یہ سب کچھ کر کے؟ اس کا ایک گھر ہے، ایک بیٹی ہے، وہ کوئی طوائف نہیں، وہ میری بیوی ہے۔ حمزہ نگاہ بیگم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ رادیہ کو ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے۔ اب یہ خواب ٹوٹے گا تو یہ الفاظ بدل جائیں گے، ان کے معنی بدل جائیں گے۔ میری بیوی پاکیزہ ہے، پاک دامن ہے، اس کے لیے مجھے کسی ثبوت کی ضرورت نہیں، اور اگر پوری دنیا بھی میری بیوی کے خلاف ہو جائے تب بھی میں یہ کہوں گا کہ میری بیوی غلط نہیں ہو سکتی۔ اس دنیا میں اگر میری بیٹی کی کوئی بہتر پرورش کر سکتا ہے تو وہ صرف میری بیوی ہے۔ مہربانی کر کے رحم کریں ہم پر، آپ کو جو چاہیے وہ میں آپ کو دوں گا، لیکن آج کے بعد کبھی بھی آپ ہمارے راستے میں نہیں آئیں گی۔ بس اتنا ہی کہنے کے لیے آپ کو بلایا تھا۔ حمزہ نے کہتے ہوئے ایک نظر رادیہ کی طرف دیکھا۔ نگاہ بھی ان کی غلط فہمی دور کرنا چاہتی تھی، لیکن نہ تو حمزہ اس سے بات کرنے کا کوئی موڈ میں تھا اور نہ ہی رادیہ کے سے منہ لگانے کا کوئی ارادہ تھا۔ لیکن پھر بھی وہ جاتے جاتے حمزہ سے کہہ گئی کہ جو کچھ بھی ہوا اس میں رادیہ کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ اس کا باپ اسے کوٹے پر بھیج گیا اور اس کے ساتھ ہی وہ بعد میں بھاگ گئی۔ اسے ان پیسوں کی بھی ضرورت نہیں۔ نگاہ بیگم نے حمزہ کا دیا ہوا چیک وہیں ٹیبل پر رکھا اور باہر نکل گئی۔ اسے حمزہ سے مل کر خوشی ہوئی تھی۔ وہ سفیان کو رادیہ کے لیے ایک پرفیکٹ انسان سمجھ رہی تھی، لیکن یہ بھی سچ تھا کہ رادیہ کے لیے حمزہ سے بہتر اور کوئی نہ تھا۔ اس کے جانے کے بعد رادیہ نے ایک بار پھر سے دروازہ بند کر دیا۔ ناشتہ بناؤ بیگم، آج کیا بھوکا مارنا ہے؟ مجھے کل سے کچھ نہیں کھایا میں نے، بس اتنا کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ جبکہ رادیہ جو خوشی سے پاگل ہو رہی تھی، اس کی ساری دعائیں آج قبول ہو گئی ہوں، وہ فوراً کچن کی طرف گئی۔ آخر دنیا کے سب سے اچھے شوہر کی خدمت بھی تو کرنا تھی۔
اب اس کے سینے میں کوئی ڈر اور خوف نہ تھا، حمزہ کو پتہ چلے گا تو نہ جانے کیا کیا ہو جائے گا۔ عجیب خوف میں وہ ہر وقت گھری رہتی تھی، لیکن اس وقت وہ پرسکون ہو کر حمزہ کے لیے ناشتہ بنانے لگی۔ پھر ایک بار پھر سے حمزہ کے رویے کے بارے میں سوچنے لگی۔ کل وہ جس طرح سے حال سے نکل کر گھر میں آیا تھا، اس کو دیکھتے ہی اپنے کمرے میں چلا گیا، نہ اسے بات کی اور نہ ہی اس کی طرف مڑ کر دیکھا، تو کیا حمزہ کے دل میں اس کے لیے شک تھا؟ اپنی سوچوں کو جھٹلا کر وہ ناشتہ بنانے میں مگن ہو گئی، کیونکہ جو بھی تھا حمزہ اسے اپنی زندگی میں دوبارہ قبول کر چکا تھا، اور وہ بھی اس کے تلخ ماضی کے ساتھ۔ غنوہ تیار ہو کر باہر نکلی تو سب سے پہلے اماں کے پاس آئی، انہیں سلام کر کے لیے ناشتہ بنانے جا رہی تھی۔ ابھی اسے گھر میں آئے ہوئے صرف چند ہی دن ہوئے تھے، لیکن وہ اپنی ذمہ داریاں سمجھ چکی تھی۔ اس کی بوڑھی ساس جو بستر سے اٹھ نہیں سکتی تھی، اور شوہر بیچارہ جو تھکا ہارا شام کو گھر آتا تو اسے کوئی کام نہ کرنے دیتی۔ غنوہ بیٹے، میری بات سن، پاس بیٹھ میرے۔ اس کے مطمئن چہرے کو دیکھتے ہوئے اسے پاس بلایا اور مسکرا کر وہ ان کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ تو مجھ سے ناراض ہے کہ میں نے تجھے رات تیرے کمرے میں ڈھانڈ کر بھیج دیا؟ اماں نے پوچھا تو غنوہ شرما گئی۔ بابو نے کیا جواب دیتی کہ وہ اس وجہ سے کمرے میں نہیں جا رہی تھی۔ خیر، انہوں نے بھی ایک عمر گزاری تھی، وجہ تو وہ خود بھی جانتی تھی۔ اس کے اس طرح سے شرمانے پر اماں بھی صدقے واری گئیں۔ میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں پتر، نہ جانے 4 دن ہیں 8 دن ہیں، اتنی جلدی نہیں مرنا چاہتی۔ اپنے پوتے پوتیوں کو اپنی گود میں کھلا کر مروں گی، اسی لیے مجھے جلدی سے خوشخبری سنا دے۔ اماں کی باتیں سن کر غنوہ کے گال شرم سے لال ہو گئے۔ اماں، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، آپ تو اگلے 100 سال تک ہمارے ساتھ رہیں گی، غنوہ نے انہیں پیار سے پچکارا۔ ہاں، سب پتہ ہے مجھے 100 سال تک جیوں تاکہ اور بڈھی ہو جاؤں، اور پھر تو اپنے بیٹے اور بہوؤں کو بولے کہ دیکھو میں نے اپنی بڈھی ساس کی کس طرح خدمت سنبھالی ہے، انہیں اپنی مثالیں دے، اور میں 100 سال تک جی کر تیرے بچوں کے سامنے مثال بن جاؤں تیری۔ نہ بیٹا نہ، تیرے لیے مثال نہیں بنوں گی میں، اماں نے اپنا منصوبہ بناتے ہوئے کہا۔ اماں، بہت بری ساس ہیں آپ، ابھی میرے بچے بھی نہیں آئے اور آپ ان کو مثال بننے کی پڑی ہے، اور ویسے بھی اچھی بہو ثابت ہو کر مثال تو میں بنا کر ہی رہوں گی۔ اپنی غنوہ نے بھی اپنا منصوبہ بتایا۔ رک، تو مجھے بری ساس کہتی ہے؟ بری ساس دیکھی کہاں ہے تو نے ابھی تک؟ میں تو پوری سٹار پلس کے ڈراموں والی ساس بن کر دکھاؤں گی تجھے، پھر تجھے پتہ چلے گا ساس کہتی ہوتی ہے۔ اماں نے بھی اسے ڈراتے ہوئے کہا۔ ہاں پتہ ہے مجھے، آپ بہت بری ساس ہیں، لیکن ماں بہت اچھی ہیں، غنوہ نے ان کے گلے میں اپنی باہیں ڈالتے ہوئے کہا۔ غنوہ چند ہی دنوں میں اماں کو سمجھ چکی تھی۔ انہوں نے اپنی زندگی بہت مشکل سے گزاری تھی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ایک زندہ دل خاتون تھی۔ ہاں، اب مسکے مت لگا مجھے، جا کر ناشتہ بنا، میرے لیے بھی اور اپنے شوہر کے لیے بھی، جاگنے ہی والا ہوگا۔ اماں نے اس کا شرمایا ہوا چہرہ دیکھا اور اسے کچن میں بھیج دیا۔ قسمت شاہ کا بالکل ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ ایک تو اس نے ابان کی پسند کی چیز سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور دوسری طرف اس نے جو پیرس کا ہنی مون ٹرپ پلان کیا تھا، اس میں بھی سب کچھ گڑبڑ ہو گئی تھی، کیونکہ اگلے ہی مہینے سے ابان کے ایگزامز شروع ہو رہے تھے، اور اس کا ارادہ ابان کی پڑھائی دوبارہ سے شروع کروانے کا تھا، اور اس نے سب کچھ سیٹ کر لیا تھا۔ ابان کراچی میں ہی اپنے پیپر دے سکتی تھی، لیکن اس کے لیے اسے محنت کی ضرورت تھی، اور جس حساب سے اس کے پیپر سامنے آئے تھے، نہ تو دوستی کرنے کی پوزیشن میں تھی اور نہ ہی پیار۔ اس نے ہنی مون تو فی الحال کے لیے کینسل کر دیا، لیکن وہ اس کا سال برباد نہیں ہونے دے سکتا تھا، اور ویسے بھی شاہ لڑکیوں کے پڑھائی کو لے کر بے حد سیریس تھا، یہاں تک کہ لڑکیوں کی پڑھائی پر کمپین بھی چلا رہا تھا، اور پڑھائی کے سارے رول ابان پر بھی لاگو ہو رہے تھے۔ اس نے اگر بکس ابان کے سامنے رکھی، جسے دیکھتے ہی وہ چیخنے لگی، ہائے مر گئی، میں تو بالکل نہیں آتا، میں کیسے کروں گی، میں تو فیل ہو جاؤں گی، ایک بھی پیپر پاس نہیں کرنا۔ اس بار ابان نے اچھا خاصا ہنگامہ کر دیا۔ شاہ نے اس کے لیے الگ سے ٹیوشن ٹیچر کا بھی انتظام کر دیا، جو کہ کل سے اسے پڑھانے بھی آنے والے تھے۔ اس کے پچھلے رزلٹ کے مطابق ابان پڑھائی میں بہت اچھی تھی، لیکن ابان کا کہنا تھا کہ وہ پڑھائی میں اس لیے اچھی ہے کیونکہ غنوہ اسے پڑھاتی ہے، ورنہ تو وہ 0 ہے۔ شاہ نے اسے کہہ دیا کہ وہ اسے پڑھائے گا، لیکن میڈم کے نخرے، آپ کوئی میرے دوست ہیں کہ میں آپ سے پڑھوں گی؟ مطلب اس کا ارادہ اب بھی یہی تھا کہ شاہ اس کی دوستی کے لیے کچھ اسپیشل ضرور کرے۔ وہ سوچ کر پریشان ہو چکا تھا، لیکن اب اس کی پریشانی کی وجہ سب سے بڑی یہ تھی کہ کیسے پتہ چلے کہ لالا یہاں آ چکا ہے۔ کبھی بھی اس کے گھر کیا پتا کہ یہاں آ سکتا تھا۔ اس نے سب نوکروں اور گارڈز کو الرٹ کر دیا تھا کہ کوئی بھی غیر اس کے گھر کے اندر یا غیر موجودگی میں نہ آئے۔ حمزہ ارادیہ کی زندگی میں سب کچھ نارمل ہو چکا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ یہ آج کل بہت پریشان رہنے لگی تھی، جس کی وجہ سے حمزہ بہت اچھے طریقے سے سمجھ رہا تھا۔ وہ شام کو گھر واپس آیا تو ارادیہ آج بھی روز کی طرح کافی پریشان تھی۔ اس نے ارادیہ کو پاس بلایا اور اس کی پریشانی کی وجہ پوچھی تو اس نے کہہ دیا کہ نہیں، وہ پریشان نہیں ہے۔ ارادیہ،
میں جانتا ہوں کہ تم کیوں پریشان ہو، تمہیں یہ لگتا ہے کہ میں نے تم پر شک کیا، رائٹ؟ دیکھو رادیہ، جب حال میں مجھے سب کچھ پتہ چلا تو میرے لیے وہ سب کچھ ہینڈل کرنا بہت مشکل تھا، اسی لیے مشی کو لے کر میں گھر آ گیا۔ اس وقت مجھے یہی لگ رہا تھا کہ تم نے مجھے دھوکہ دیا، تم نے مجھے اندھیرے میں رکھا، تم نے مجھے یہ سب نہیں بتایا، میں تم پر غصے میں تھا، لیکن اس غصے کی وجہ شک نہیں تھا۔ میں نے گھر آ کر بہت سوچا، اپنی زندگی کے پچھلے 2 سالوں کے بارے میں سوچا کہ تم نے کتنی کوشش کی کہ مجھے اپنے ماضی کے بارے میں بتانے کی، لیکن میں نے یہی کہا کہ مجھے تمہارے ماضی سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اب بھی یہی کہوں گا۔ مجھے لگا کہ تم گھر آ کر خود مجھ سے کچھ بتانا چاہو گی تو میں تمہیں روک دوں گا، میں تم سے کہوں گا کہ مجھے اس سب سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں ساری رات کمرے میں تمہارا انتظار کرتا رہا کہ تم اور مجھ سے بات کرو، مجھے خود سے اپنے بارے میں کچھ بتاؤ، لیکن تم نہیں آئی۔ رادیہ تم ساری رات باہر بیٹھی رہی، وہ کمرہ لاک نہیں تھا۔ پھر میں یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ سب کچھ ہمارے بیچ میں ٹھیک ہے باہر آیا مشی کو لینے۔ میں سمجھ چکا تھا کہ تم پریشان ہو، تمہاری حالت دیکھتے ہوئے میں نے اس وقت وہ موضوع چھیڑنا مناسب نہیں سمجھا، لیکن تمہاری ٹینشن دور کرنا چاہتا تھا، اس لیے تمہارا موبائل اٹھا کر لے گیا۔ مجھے یقین تو نہیں تھا، لیکن ایک شک کے مطابق مجھے لگا کہ اس رات کو آنے والا فون نگاہ بیگم کا ہی ہوگا۔ میں نے اس عورت کو فون کر کے صبح اپنے گھر آنے کو کہا کہ تمہاری ٹینشن کو دور کر سکوں۔ میں جانتا ہوں کہ تم نے ان 2 سالوں میں اپنے بارے میں بتانے کی بہت کوشش کی۔ میں یہ ہمیشہ کہتا تھا کہ تمہارے ماضی سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تمہارا ماضی کیسا تھا؟ تم حال میں ہو، میری بیوی ہو اور ہمیشہ خوش رہو گی۔ اس دنیا میں کئی عورتیں پردہ کرتی ہیں، پرہیزگار، پاک دامن، لیکن میری نظروں میں میری بیوی سے زیادہ پاک دامن اور پرہیزگار اور پردے دار کوئی نہیں ہے۔ پردہ عورت کی عزت کو نہیں بچاتا، عورت خود اپنی عزت کی محافظ ہوتی ہے، پھر وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر وہی عزت اپنے شوہر کو دے کر اس کو اپنا محافظ بناتی ہے، اور وہی شوہر جب اس کی عزت کو شک کی نظر سے دیکھتا ہے تو اس عورت کی نہیں بلکہ اپنی عزت کو تار تار کرتا ہے۔ تم نے مجھے اپنی عزت مجھے دے کر مجھے اپنا محافظ بنایا، تو یقین کرو میں کبھی اسے تار تار نہیں ہونے دوں گا، میں ہمیشہ اس کا محافظ رہوں گا۔ اور عاطیہ جو اتنے دنوں سے بس یہ سوچ رہی تھی کہ حمزہ اس پر شک کر رہا ہے، وہ اپنی غلطی کے بارے میں سوچے تو اس نے سوچا بھی نہ تھا، اس نے کیسے سوچ لیا کہ اس کا حمزہ اس پر یقین نہیں کرے گا۔ ساری رات وہ باہر بیٹھی رہی، ایک بار بھی اس نے کمرے میں جھانک کر نہیں دیکھا، نہ کہ حمزہ اس کا انتظار کر رہا ہوگا۔ اپنے سوالوں کو جواب ملتے ہی وہ پرسکون سے اس کے سینے پر اپنا سر رکھ کر سو گئی۔ پہلی بار اس کا لونی آیا تھا، اسے اپنے باپ کے قاتل سے انتقام لینا تھا۔ کس طرح سے وہ اس کے باپ کو قتل کر کے خود عیش کی زندگی گزار رہا تھا، اسے یتیم کر کے وہ اپنی زندگی کسی بادشاہ کی طرح گزار رہا تھا۔ حمزہ بس اسے سلاخوں کے پیچھے دیکھنا چاہتا تھا۔ اس نے ابھی تک سفیان کو سامنے سے تو نہیں دیکھا تھا، لیکن سفیان نے اس سے کہا تھا کہ وہ اس کا پورا پورا ساتھ دے گا، کیونکہ اس کی ماں ساری زندگی اس شخص کی وفادار رہی، لیکن اس نے اسے دھوکہ دیا۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ ہوئی زیادتی کا ازالہ کرنا چاہتا تھا اور اپنے باپ کو اس کے گناہوں کی سزا دلوانا چاہتا تھا۔ بس یہی وجہ تھی کہ سفیان اس کا پورا پورا ساتھ نبھا رہا تھا۔ اس وقت بھی وہ سفیان کے کہنے پر ہی یہاں آیا تھا۔ سفیان کے باپ سلمان کا کوئی پرانا وفادار نوکر جو اس کے کالے کارناموں کے بارے میں سب جانتا تھا، اس نے کورٹ میں گواہی دینے کا وعدہ کیا تھا، جس کے بعد سفیان نے اسے محفوظ جگہ پر بھیج دیا، کیونکہ اس کے باپ کا ارادہ بھی اس کو بھی راستے سے ہٹانے کا تھا۔ حمزہ اس سے ملنے کے بعد مطمئن ہو چکا تھا، وہ شخص گواہی دینے کے لیے تیار تھا، اب اس کے باپ کو ضرور انصاف ملے گا۔ وہ ساری زندگی رشتوں کے لیے ترستا رہا، اور اگر وہ جانتا کہ ان رشتوں کی وجہ سے اس نے اپنا باپ کھو دیا ہے تو شاید کبھی ان کو دیکھنا بھی پسند نہ کرتا۔ دولت بھی کیا چیز ہوتی ہے، کہیں اپنے کا خون سفید کر دیتی ہے۔ اس نے آ کر یہ سب کچھ شاہ کو بتایا تو شاہ پہلے تو بہت پریشان ہوا، لیکن اسے پھر یہ کہہ دیا کہ ان سب چیزوں میں سے اکیلے کھسنے کی ضرورت نہیں، شاہ ہر قدم پر اس کا ساتھ دے گا۔ محبت بھی کیا چیز ہوتی ہے، ایک بار بس دل میں جائے تو کبھی نہیں نکلتی۔ رمشا بھی ایسی ہی محبت ہے جو سفیان کے دل میں اتر چکی تھی۔ سفیان میں جب پہلی بار اسے دیکھا تو اس پر اپنا دل ہار بیٹھا، اسی وقت اس سے شادی کا فیصلہ کر لیا، وہ اسے ایک آسان زندگی دینا چاہتا تھا۔ رمشا کے کوٹے سے بھاگ جانے پر اس نے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا، اسے ایسا لگا کہ کوئی لڑکی اسے ٹھکرا کر چلی گئی ہے، اس لیے رمشا کو ڈھونڈنے کی نہ صرف خود کوشش کی بلکہ نگاہ بیگم کو بھی اس نے تنگ کر رکھا تھا کہ اسے کسی بھی قیمت پر رمشا چاہیے۔ رمشا جتنا اس سے دور ہو رہی تھی، اس کے دل میں اس کے لیے محبت بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ جب رمشا کو اپنی محبت کا یقین دلائے گا تو اس پر ضرور یقین کرے گی، لیکن ایسا نہ ہوا۔
2 سالوں کی کڑی محنت کے بعد جب وہ رمشا کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہوا تو اسے پتہ چلا کہ وہ نہ صرف شادی شدہ ہے بلکہ اب ایک بچے کی ماں بھی ہے۔ اسے یہ سب کچھ جان کر خوشی تو نہیں ہوئی، لیکن یہ تھا کہ وہ عزت کی زندگی گزار رہی ہے۔ وہ کسی کی زندگی برباد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کے دل میں رمشا کے لیے محبت اپنی جگہ، لیکن وہ اسے دیکھنا چاہتا تھا، اسی لیے اس کے راستے سے ہٹ گیا اور سیدھا نگاہ کے کوٹھے پر جا پہنچا کہ وہاں جا کر نگاہ کو کہہ دیا کہ اب اسے رمشا کی ضرورت نہیں، اسے ڈھونڈنے کی کوئی ضرورت نہیں، اب اسے رمشا نہیں چاہیے۔ اور یہی بات نگاہ بیگم کو کھٹک رہی تھی، اس لیے اس نے رمشا کو ڈھونڈنے کے لیے دن رات ایک کر دی، یہاں تک کہ سفیان کا ہی پیچھا شروع کر دیا۔ سفیان نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ رمشا کا شوہر اس کے چچا زاد بھائی نکلے گا۔ گڈ۔ جس طرح سے تلخ کلامی ان کی پہلی ملاقات ہوئی، سفیان اس سے ملنا بھی نہیں چاہتا تھا، لیکن یہ بھی مجبوری تھی کہ اسے حمزہ سے ملنا تھا۔ لیکن اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ رمشا کے بارے میں حمزہ کو کچھ نہیں بتائے گا جس سے حمزہ بدگمان ہو۔ سفیان ہمیشہ سے اپنی ماں کے قریب تھا اور اس کے باپ نے تو بچپن سے کبھی اسے منہ ہی نہیں لگایا تھا۔ وہ اپنے باپ کے لیے کتنا ترستا تھا، کتنا تڑپا تھا اور اس کے لمس کے لیے، لیکن مجال ہے جو وہاں سے محبت کی ایک نگاہ بھی اس پر پڑی ہو۔ وہ اس کی اکلوتی اولاد تھی۔ وہ 16 سال کا تھا جب ایک دن اس کی ماں بہت بیمار ہو گئی۔ وہ اپنے باپ کا ہر طرف پتہ کرتا، ہر وہاں جگہ اس جگہ گیا جہاں اس کا باپ ہو سکتا تھا۔ پھر کسی نے اس کو اس کے باپ کا اس کوٹھے پہ بتایا۔ وہ نگاہ بیگم کے کوٹھے تک جا پہنچا، صرف اپنے باپ کو یہ بتانے کے لیے کہ اس کی ماں اپنی زندگی کے آخری لمحات جی رہی ہے اور ان میں اس کو اس کی ضرورت ہے۔ لیکن وہاں اپنے باپ کو کسی عورت کے ساتھ دیکھ کر وہ الٹے قدموں واپس آنے لگا۔ جب راستے میں ہی اس سے نگاہ بیگم ٹکرا گئی۔ نگاہ بیگم نے جب پوچھا کہ وہ کون ہے تو اس نے بتا دیا کہ وہ سلمان ملک کا بیٹا ہے۔ بس اس کے بعد نگاہ بیگم نے سفیان ملک کے دماغ میں اپنے باپ کے خلاف اتنا زہر بھرا کہ اس سے انتہائی نفرت کرنے لگا، حتیٰ کہ نگاہ نے اپنے آپ پر بیتی کہانی بھی بتا دی۔ اب وہ ہر روز نگاہ کے کوٹھے پر جانے لگا اور ہر دن کے ساتھ سفیان کے دل میں سلمان کے لیے نفرت تھی کہ بڑھتی ہی چلی گئی۔ ایک ٹیچر جاتا ہے، پھر آدھے گھنٹے بعد دوسرا آ جاتا ہے، پھر وہ پڑھاتا ہے، پھر آدھے گھنٹے بعد دوسرا آ جاتا ہے۔ میں تو پڑھ پڑھ کر تھک چکی ہوں۔ ایک ٹیچر کا دیا ہوا یاد کرتی ہوں تو دوسرے کا بھول جاتا ہے۔ اتنے کم وقت میں اتنا نہیں پڑھ سکتی۔ ابان ہار مانتے ہوئے اپنی کتابوں کا انبار آگے کر کے شاہ کے سامنے رکھا۔ لیکن بانی جانو، تمہارے پیپر ہونے والے ہیں، تمہاری پڑھائی تو کرنی ہوگی ورنہ سارا سال برباد ہو جائے گا۔ تو ٹھیک ہے، آپ میری آپی کو لے آئیں، وہ مجھے پڑھا لیں گی۔ ابان نے مسئلے کا حل پیش کیا۔ بانی ایسے کیسے میں تمہاری آپی کو لے آؤں؟ ابھی تو اس کی شادی ہوئی ہے اور اس کا خاوند اجازت دے گا اسے اس طرح لانے کی۔ ارے آپ شہزاد شاہ ہیں، آپ کو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں۔ مجھے بھی تو اٹھا کر لائے تھے، آپی کو بھی اٹھا کر لے آئے۔ نیک مشورہ۔ بانی کے پاس تو ہر مسئلے کا حل تھا۔ بانی ایسے کیسے میں کسی کو بھی اٹھا کر لے آ سکتا ہوں؟ ایسے کیسے سے کیا مطلب ہے؟ جس طرح سے مجھے اٹھا کر لائے تھے ویسے ہی آپ ہی کو اٹھا لائیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں پاس ہو جاؤں، ورنہ مجھے کوئی نہیں پڑھا سکتا، میں پکا فیل ہو جاؤں گی۔ بانی اگر تم دھیان سے پڑھو گی تو فیل نہیں ہوگی، شاہ نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ آپ کو لگتا ہے میں دھیان سے نہیں پڑھتی؟ میں نالائق بچی ہوں، ہے نا؟ بانی نے برا منایا۔ نہیں بانی، میرا وہ مطلب نہیں۔ ٹھیک ہے، ٹیچرز کو گولی مارو، میں خود پڑھاؤں گا۔ دیکھنا، میرے پڑھانے کے بعد تمہیں آپ ہی کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، شاہ نے اسے پیار سے کہا۔ سوری، میں آپ کے پاس کیوں پڑھوں؟ کیا اسپیشل کیا ہے آپ نے میرے لیے؟ کیا اسپیشل کیا ہے آپ نے؟ مجھ سے دوستی کرنے کے لیے کچھ بھی تو نہیں کیا، ٹھینگا؟ اس نے اپنے چھوٹے سے ہاتھ کو آگے کر کے انگوٹھا دکھاتے ہوئے کہا۔ ان ٹیچرز نے کیا کیا تمہیں پڑھانے کے لیے؟ تمہاری آپی نے کیا کیا تمہارے لیے اسپیشل؟ بتاؤ مجھے۔ اب شاہ کو اس کی بچکانہ حرکتوں پر اچھا خاصا غصہ آنے لگا تھا۔ یہ ٹیچرز ہیں اور آپی میری بہن ہے، وہ ہیں اسپیشل، لیکن آپ نے اسپیشل بننے کے لیے کچھ نہیں کیا، اس لیے میں آپ کے پاس نہیں پڑھ سکتی۔ شاہ بس اتنا کہہ کر اندر چلا گیا جبکہ ابان بھی تیار ہونے کے لیے اس کے پیچھے آ گئی۔ ابان کا دوست بننے کے لیے اس نے اسپیشل پلاننگ تو کر لی تھی، بس اب ابان کو سرپرائز دینا باقی تھا۔ غنوہ نے جتنا سوچا تھا اس سے کہیں زیادہ پڑھ کر ریس نے اسے محبت دی تھی۔ وہ ہر وقت اس کا خیال رکھتا، اس باہر لے کے جاتا۔ اس کی محبت میں غنوہ بھی دن بدن نکھرتی جا رہی تھی، لیکن ایک بات اب بھی تھی جو غنوہ کو اندر سے کھائی جا رہی تھی۔ اگر اس کا باپ کہاں گیا؟ اسے چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہے؟ ریس نے ہر جگہ پتہ کروایا لیکن لالا کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ لالا کہاں گیا۔ وہ ابان کے پاس بھی نہیں پہنچا تھا کیونکہ ابان گھنٹوں اس سے فون پر باتیں کرتی تھی اور اسے بتاتی کی تھی کہ وہ کس طرح سے شاہ کو تنگ کرتی ہے۔ پھر اس کا باپ کہاں گیا؟ آخر کہاں غائب ہوا تھا وہ شخص؟
حقیقت جاننے کے بعد غنوہ کو لالا سے وہ محبت محسوس نہ ہوئی جو اتنے سالوں سے وہ کرتی آئی تھی۔ اس نے ابان کو اس بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا اور نہ ہی ابان شاہ کی موجودگی میں لالا کا کوئی ذکر کرتی۔ لالا ہر روز نگین کے کوٹھے پر آتا، اس سے گھنٹوں بیٹھے معافیاں مانگتا، اس کے پیر پکڑتا، ہاتھ جوڑتا، لیکن وہ پتھر دل بنی دیکھتی رہتی، اسے کچھ نہ کہتی، بس مسکرا دیتی۔ اس کے پاس لالا کے لیے کوئی معافی نہیں تھی۔ لالا کے کہنا تھا کہ وہ شاہ کے پاس جائے اور اس کی بیٹی کو اس سے آزاد کروائے، لیکن نگین نے شاہ کے پاس جانے سے صاف انکار کر دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کا سامنا نہیں کر سکتی، وہ اسے نہیں بتا سکتی کہ وہ اب ایک طوائف ہے۔ لیکن لالا نے ہار نہیں مانی۔ آج اسے یہاں 1 ہفتہ ہو چکا تھا اور اس 1 ہفتے کے دوران وہ روز ہی آ کر نگین کی منتیں کرتا۔ سلمان کو جیسے ہی پتہ چلا اس کے نوکر نے اس کے خلاف گواہی دی ہے تو اس نے منزل سے ہٹنا بہتر سمجھا۔ جب سے نوکر نے پولیس والوں کے سامنے یہ بیان دیا تھا کہ سلمان نے اپنے بھائی اور بھابھی کو قتل کرنے کی سازش رچی تھی تو پولیس اسے ہر جگہ ڈھونڈ رہی تھی، لیکن سلمان نہ جانے کہاں غائب ہو چکا تھا۔ سفیان نے بھی ہر ممکن کوشش کی اسے ڈھونڈنے کی۔ اسی دوران ایک بار حمزہ اس سے ملنے آیا، اسے ملتے ہی وہ پہچان چکا تھا کہ یہ وہی شخص ہے جو اس کے گھر کے باہر کھڑا تھا۔ اس دن اس کا رمشا کا نام لیا تھا، لیکن رادیہ رمشا ہے، یہ بات وہ تب نہیں جانتا تھا۔ لیکن اس وقت حمزہ نے اس بارے میں کوئی بات نہیں چھیڑی، کیونکہ اس وقت ان دونوں کا مقصد سلمان کو ڈھونڈنا تھا اور اسے اس کے کیے کی سزا دلوانی تھی۔ شام کے وقت شاہ نے ابان کے لیے گاڑی بھیجی تھی اور کہا تھا کہ اس گاڑی میں بیٹھ کر شاہ کے پاس آ جائے۔ یہ گاڑی ہر طرف سے بند تھی، ابان دیکھ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ کہاں جا رہی ہے، بس ڈرائیور نے اسے شاہ کے حکم پر کہیں لے کر جا رہا تھا۔ لاشعوری طور پر ابان کو انتظار تھا کہ شاہ اب اسے کہاں بلا رہا ہے۔ ابان کو کوئی اندازہ نہ تھا لیکن کہ شاہ اسے کہاں بلا رہا ہے اور یہ ڈرائیور اس کو کہاں لے کر جا رہا ہے۔ ابان تھی، اس نے راحت بابا سے کچھ نہ کچھ پتہ لگوا ہی لیا تھا۔ راحت بابا نے بس اتنا بتایا تھا کہ شاہ اس کے لیے کچھ اسپیشل کر رہا ہے، جس کو سوچ کر ابان بہت خوش تھی کہ شاہ اس سے دوستی کرنے کے لیے کچھ کر رہا ہے۔ اس کا مطلب ابان شاہ کے لیے اتنی اسپیشل تھی، یہ احساس بھی اس کے لیے بہت خوشگوار تھا۔ گاڑی کہاں کا رکی ابان کے لیے دیکھنا مشکل تھا، گاڑی کو مکمل طور پر کالے پردوں سے قید کیا گیا تھا، یہ ڈرائیور کو بھی نہیں دیکھ سکتی تھی کیونکہ وہاں پر بھی دیوار بنا دی گئی تھی۔ واہ گڈ۔ پھر کچھ ہی دیر میں دروازہ کھلا اور ڈرائیور ادب اور احترام سے باہر کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ ابان تجسس کے مارے جلدی سے گاڑی سے باہر نکلی، جہاں ایک انتہائی خوبصورت راستہ پھولوں سے سجایا گیا تھا جو سیدھا ایک گھر کے اندر جا رہا تھا۔ یہ گھر بہت بڑا نہیں تھا لیکن باہر سے بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ ابان آہستہ آہستہ پھولوں سے سجے اس راستے پر اپنے پیر رکھنے لگی۔ ہائے کتنے مزے کا ہے یہاں سب کچھ، کتنی ٹھنڈی ہوا ہے نا۔ ابان بڑبڑاتے ہوئے آگے بڑھی، وہ جیسے ہی دروازے تک آئی دروازہ اپنے آپ کھل گیا۔ ایک پل کے لیے تو اسے اپنے پرانے وہم و گمان پھر سے ہونے لگے کہ کہیں کوئی چڑیل یا جن تو نہیں جس نے یہ دروازہ کھولا۔ پھر اپنی سوچ پر مسکرائی کیونکہ اس دنیا کے سب سے بڑا جن اس کے پیچھے ویسے بھی لگ چکا تھا، جس کا نام شاہزر شاہ تھا۔ اپنی سوچوں پر تو کہکا لگا کر ہنسی، پھر جلدی سے اپنی ہنسی کو کنٹرول کیا کہ کہیں اس کا جن سن ہی نہ لے۔ وہ اسی رفتار سے چلتی ہوئی اندر آئی لیکن شاہ یہاں نہیں تھا، بلکہ ایک بڑے سے ٹیبل پر ایک گفٹ رکھا تھا جو اس کے ساتھ ایک پیارا سا سرخ رنگ کا پھول تھا۔ گفٹ کے ساتھ ایک چھوٹی سی چٹ لٹک رہی تھی جس پر فار یو مائی پرنسس لکھا تھا۔ ابا نے جلدی سے وہ پھول اور گفٹ اٹھایا، اس نے غور کیا تو پھول کے ساتھ بھی ایک چھوٹی سی چٹ لٹک رہی تھی۔ اوپن اٹ ناؤ۔ ابا نے جلدی سے وہ گفٹ کھولا جس میں بالکل ایسا ہی کاجل تھا جو وہ بچپن سے خریدتی آئی تھی۔ ملتان نے بھی شاہ نے اس کے لیے ایسا ہی کاجل لیا تھا اور کہا تھا یہ وہ پہلا تحفہ ہے جو شاہ نے اس کے لیے لیا ہے۔ ابان کھل کر مسکرائی، شاہ کو اس کی پسند یاد تھی، لیکن پھر ابان نے غور کیا جیسے وہ راستہ بھی ختم نہیں ہوا، وہ پھولوں سے سجا راستہ اب بھی کسی طرف جا رہا تھا۔ ابان ایک بار پھر سے اس پھول سے سجے راستے کی طرف چل دی، یہاں پر بھی ایک ویسا ہی راستہ تھا، دروازہ تھا جیسے کہ گھر سے باہر۔ ابان نے جلدی سے دروازہ کھولا، یہ کمرہ بالکل پچھلے کمرے کی طرح ہی سجایا گیا تھا، ہر طرف پھول ہی پھول تھے، یہاں پر بھی پھول میز پر ایک گفٹ کے ساتھ رکھے گئے تھے۔ ابان دوڑ کر اس کے پاس آئی، یا اللہ یہ کیا ہے؟ خوشی سے چہکتے ہوئے اس نے جلدی سے گفٹ کھولا، ہاتھ ڈال کر جلدی سے چھنکتی ہوئی پازیب نکالی۔ اللہ یہ کتنی خوبصورت ہے، لیکن یہ کیا؟ یہ تو بس ایک ہی ہے۔ ابا نے منہ بناتے ہوئے کہا، میرے بدو شاہ آپ کو اتنا بھی نہیں پتا کہ پازیب دونوں پاؤں کے لیے ہوتی ہے۔ شاہ کی عقل پر ماتم کرتی وہ آگے چل دی کیونکہ پھولوں کا راستہ ابھی بھی ختم نہیں ہوا تھا۔ گڈ
اور ویسا ہی دروازہ اس کا منتظر تھا۔ اس نے جلدی سے دروازہ کھولا تو بالکل ویسا ہی میز دیکھا، ایک پھول اور 7 گفٹ۔ اب اس میں کیا ہوگا؟ ایک بار پھر سے تجسس نے اسے آ گھیرا۔ وہ اس کے پاس آئی اور جلدی سے گفٹ کھولنے لگی، لیکن کھولنے سے پہلے ہی اس کی آواز نے بتا دیا کہ وہ کیا ہے، جس کے باہر لٹکتی چٹ پہ لکھا تھا، میں نے اس کا نام چوں چوں رکھا ہے، جو تم رکھ سکتی ہو وہ رکھو۔ اس سے پہلے میرا فیورٹ پیٹ ڈاگ تھا، لیکن اب میرے خیال میں یہی چوچو ہوگا۔ ابا نے بڑے ہی پیار سے مرغی کے ننھے چوزوں کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ ہائے کتنا پیارا ہے، اب آگے کیا ہوگا؟ ابان اپنے ہونٹ دانتوں تلے دبائے تجسس سے آگے بڑھی اور جلدی سے دروازہ کھول دیا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں نے اس کا استقبال کیا، سمندر کی لہریں دور سے ہی واپس لوٹ جاتی۔ شاہ سامنے کھڑا مسکراتا ہوا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ شاہ نے ایک ہی بار میں اس کی ساری خواہشیں پوری کر کے اس کا کھلکھلاتا ہوا چہرہ دیکھا اور اپنا ہاتھ آگے اس کی طرف بڑھایا۔ ابان نے جلدی سے اپنے پیروں سے جوتے اتارے اور بھاگ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ تو مسز شاہزر شاہ، کیا آپ اپنے نیو دوست کے ساتھ بوٹ کا سفر کرنا پسند کریں گی؟ شاہ نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں دباتے ہوئے کہا، یس آف کورس۔ ابان خوشی سے چہکتے ہوئے بولی اور اس کا ہاتھ تھام کر اسے کشتی کی طرف لے جانے لگا۔ ابان کو پانی بہت پسند تھا، اسے سمندر سے عشق تھا، لیکن سمندر کے بیچوں بیچ وہ کبھی نہیں آئی تھی۔ شاہ اس کی خوشی سے دمکتے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ تو ہماری دوستی ہو گئی نا؟ شاہ نے محبت سے پوچھا۔ ارے ہماری دوستی تو پکی والی دوستی ہو گئی، ابا نے چہکتے ہوئے کہا۔ اب پابندیاں ختم۔ شاہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس کیا۔ ہیلو مسٹر، دوستی ہوئی ہے، ابھی محبت نہیں، اور پابندیاں محبت کے بعد ختم ہوتی ہیں، ابان نے پھر سے ہری جھنڈی دکھاتے ہوئے کہا۔ شاہ نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ابان کتنی چلاک نکلے گی، لیکن وہ اس کی معصوم سی چلاک حرکتوں پر بہت خوش تھا۔ شاہ نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ کبھی اس کی مرضی کے خلاف اس کے پاس نہیں جائے گا۔ شاہ اب بھی اس رات کو یاد کر کے پچھتایا تھا جس رات وہ ساری رات روتی رہی تھی۔ ہاں بے شک وہ بہت محبت سے اس کے پاس آیا تھا، اس نے بہت عزت سے اپنے حقوق لیے تھے، لیکن پھر بھی وہ اس کے لیے تو زبردستی ہی تھی۔ اس کے معصوم دماغ میں یہی تھا کہ شاہ نے اس سے لالا کا بدلہ لیا ہے، لیکن اب وہ اس کے دماغ سے ساری پرانی یادیں مٹا دینا چاہتا تھا۔ وہ اپنے پرنسس کے ساتھ خوبصورت یادیں بنانا چاہتا تھا جیسے وہ ساری زندگی یاد کرے، لیکن پتہ نہیں اب وہ یادیں کب بنیں گی، کیونکہ شاہ کی اتنی ساری محنت کا تو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا۔ شاہ نے اسے خوش کرنے کے لیے ہر وہ چیز کی جس کا اس نے اپنی پسند لسٹ میں ذکر کیا تھا۔ ویسے آپ اتنے بڑے بزنس مین ہٹلر بنتے رہتے ہیں، آپ کو اتنا بھی نہیں پتا کہ پیروں میں 2 پازیں پہنی جاتی ہیں؟ ابا نے دونوں ہاتھ کمر پر رکھے کسی لڑاکا عورت کی طرح کہا تو شاہ مسکرا دیا۔ میں جانتا ہوں مائی پرنسس، لیکن بات کچھ یوں ہے کہ ایک پازیب تمہارے پاس ہے اور دوسری پازیب اب جب تمہیں مجھ سے محبت ہوگی تب ملے گی، تب تک میں دیکھوں گا کہ تم اس کا خیال رکھتی ہو یا نہیں۔ شاہ نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں ہاں دیکھ لیجیے گا، میں اپنی ساری پسند کی چیزوں کا بہت خیال رکھتی ہوں۔ اچھا تو کیا تمہیں وہ لاکٹ پسند نہیں تھا؟ اس کی بات پر شاہ کو یاد آیا کہ اس کی محبت کی نشانی اس نے گم کر دی تھی۔ نہیں پسند تو بہت تھا، لیکن وہ تو آپ کے پاس تھا نا، آپ نے چھپا لیا تو مجھے کیسے ملتا؟ ابان پھر اسی سٹائل میں بولی۔ ویسے آپ بزنس مین نہیں، ایک نمبر کے چور ہیں۔ ابان جلدی بولنے میں اپنی بات پر غور کرتے ہوئے اس کے چہرے کے تاثرات دیکھے جو کچھ سخت ہو چکے تھے۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا، آپ کیسے چور ہو سکتے ہیں؟ آپ ہی نے تو دیا تھا وہ مجھے۔ ابا نے اپنی بات پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی، لیکن کیوں کہ وہ اسے چور کہنے کی غلطی کر چکی تھی۔ تمہیں میں چور لگتا ہوں؟ شاہ نے اس کی بات پکڑتے ہوئے کہا، وہ فرینڈز میں تو الاؤڈ ہوتا ہے نا کچھ بھی بولنا، آپ بھی تو حمزہ بھائی کو نہ جانے کیا کیا بلاتے ہو۔ ابا نے جلدی سے کہا، کیونکہ ابھی تو ان دونوں میں دوستی ہوئی تھی۔ اس کی بات سن کر شاہ کہکا لگا کر ہنس دیا۔ ہاں بھائی، دوستوں میں تو سب کچھ الاؤڈ ہوتا ہے۔ شاہ نے جھک کر اسے پیار کیا، یہ الاؤڈ نہیں ہوتا۔ ابا نے اپنے سر ہوتے گال پر ہاتھ رکھا، جلدی سے کہا، جس پر شاہ کا کہکا بے ساختہ تھا۔ ابان جب سے گھر واپس آئی تھی اس کا منہ ایک سیکنڈ کو بھی بند نہیں ہوا تھا، وہ کب سے بولے جا رہی تھی اور بولے ہی جا رہی تھی، جب بھی شاہ مسکراتے ہوئے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ آج اس کے چہرے کی یہ چمک صرف اور صرف شاہ کی وجہ تھی اور اس کے لیے تھی۔ شاہ بڑے مزے سے ابان کی ساری باتیں سن رہا تھا، جبکہ کبھی وہ اپنے پیروں کے پازیب چھنکارتی تو کبھی اپنے چوچو کو پیار کرنے میں مصروف تھی۔ اس نے ایک بار بھی شاہ کے چہرے کی طرف دیکھنے کی زحمت ہی نہیں کی، وہ تو صرف اور صرف اپنے چوچو کو دیکھنے میں مصروف تھی۔
شاہ کب سے اس بات کا میں کہ اپنے آپ کو اگنور کرنا برداشت کر رہا تھا، لیکن اب مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ بانی جانو، اب اس پنجرے میں سے ڈال دو، کب تک اسے ایسے ہی ہاتھ میں لیے بیٹھی رہو گی؟ اب جو بھی تھا، شاہ اپنی ذات کو اگنور کرنا بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ ہاں تھوڑی دیر میں اسے رکھ دوں گی اس کے گھر میں، وہ اسے پیار کرتے ہوئے بولی، پھر سے مصروف ہو گئی۔ ابان ایک بار میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ میں کیا کر رہا ہوں؟ شاہ غصے سے دھاڑتے ہوئے بولا۔